अस्सलाम वालेकुम। गुड टू हैव यू एट उर्दू ऑडियो बुक्स। हाजिर खिदमत है निगाह राहील का नावल दीबाचा, एपिसोड 15। वो सब कुछ ही देर पहले रात का खाना खाकर फारिग हुए थे। डाइनिंग टेबल पर जब रात के खाने के बर्तन रखे गए, सब खाना खाने के साथ साथ उसकी और बुर्राक की शादी की ही बातें करते रहे। सबसे ज़्यादा एक्साइटेड तो अरीहा थी। वो खाने के वक्त इस कदर बातें कर रही थी कि हलीमा साहिबा ने तंग आकर उसे थोड़ा सा डांट दिया। उसके लब सिल गए। दिल ही दिल में खुद से कहा कि अगर वो अभी ज़्यादा नहीं बोल पाई तो कोई बात नहीं, खाने के बाद वो अपनी बातों से फिर से सबका सर खाना शुरू हो जाएगी। वो और अली खाने के बाद उससे खूब सारी बातें करना चाहते थे, लेकिन एहसन साहब ने उसे लिविंग रूम में बुलाया। वो उससे कुछ बातें करना चाहते थे। नैना ने अरीहा और अली से कहा कि वो उनकी बात सुनकर उनके पास आएगी और फिर वो तीनों खूब बातें करेंगे। वो सोफ़े के एक सिरे पर विराजमान थे। साथ वाले सिंगल सोफ़े पर नैना बैठी थी। जानती हो नैना, मैंने बुर्राक की आंखों में तुम्हारे लिए बहुत मोहब्बत देखी। वो बेहद खुशी और नरमी से कह रहे थे। उसने मुस्कुरा कर नज़रें झुका लीं। लेकिन उसकी आंखों में तुम्हारे लिए मोहब्बत से ज़्यादा जानती हो क्या है? उन्होंने पूछा तो नैना ने नज़रें उठाकर सवालिया नज़रों से उन्हें देखा। क्या? एहतराम। उन्होंने धीरे से उसके कंधे थपथपाए। उसकी आंखों की चमक मज़ीद बढ़ गई। जिस रिश्ते में एहतराम मोहब्बत पर गालिब आ जाए, उस रिश्ते को कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता। वो संजीदगी से गहरे अंदाज में अपनी बात कह रहे थे। वो मुअद्दब से अंदाज में उन्हें सुन रही थी। लेकिन जिस रिश्ते में एहतराम ना हो, उसका मुक़द्दर सिर्फ़ और सिर्फ तबाही होता है। नैना ने ताईदी अंदाज में सर हिलाया। बाबा, हर रिश्ते में मोहब्बत ज़्यादा ज़रूरी होती है या एहतराम? चंद लम्हे बाद उसने पूछा। एहतराम, जवाब तुरंत दिया गया। किसी भी शख्स के लिए ऐसे रिश्ते के साथ ज़िंदगी गुजारना बहुत मुश्किल हो जाता है जो उससे मोहब्बत तो करता हो, लेकिन उसकी इज्जत ना करे और उसे जलील करे। वो ठहर ठहर कर कह रहे थे तो वो उन्हें खामोशी से सुने जा रही थी। जी, आपने सही कहा। मुझे ऐसे लगता है कि जिस रिश्ते में इंसान को एहतराम न मिले, वहाँ मोहब्बत के जज्बात का मौजूद होना नामुमकिन है, क्योंकि मोहब्बत एहतराम पर इन्हिसार करती है। एहतराम ना रहे तो मोहब्बत भी नहीं रहती। उसने कहा तो एहसन साहब सताइशी अंदाज में मुस्कुराए और फिर ताईदी अंदाज में इस बात में सर हिला दिया। बाबा, मैं चाहती हूँ कि ये शादी सादगी से हो। अम्मी इतना ज़्यादा इंतज़ाम कर रही हैं कि वो अब की बार कुछ हिचकिचाते हुए कह रही थी तो एहसन साहब ने उसकी बात काट दी। नैना, मैं उन्हें नहीं रोक सकता। ये उनके अरमान हैं, उनकी ख्वाहिश है, और वो ये सब अपनी खुशी से कर रही हैं, इसलिए उन्हें करने दो, उन्होंने नरमी से कहा। उसने जवाबन सर को खम दिया। उसने उनकी बात मान ली थी। वो उनसे बहस नहीं करना चाहती थी। 1 महीने बाद रात के मखमली अंधेरे में लॉन बहुत ही पुरसुकून लग रहा था। ये मई का महीना था। फूलों और पत्तों की शोख रंगत की जगह चांदी सुरमई रंगों ने ले रखी थी, और तो और ये चांद की रोशनी से चमक भी रहे थे। घास जो कभी हरी भरी थी वो स्याह साए में खो सी गई थी। शबनम के कतरे पत्तों पर सितारों और चांद की रोशनी की वजह से खुलकर रोशन हो रहे थे, जिससे माहौल काफ़ी पुरसुकून और आरामदेह महसूस हो रहा था। वो तीनों लॉन में सफ़ेद कुर्सियों पर बैठे आपस में बातचीत कर रहे थे। उनकी बातें भी बहुत पुरसुकून सी थीं। नैना, वैसे तो हमें ये मालूम है कि तुम बहुत समझदार हो, लेकिन फिर भी हम तुमसे कुछ बातें कहना चाहेंगे, जो कि हमारा फ़र्ज़ है। एहसन साहब ने हल्का सा मुस्कुरा कर अबरू उचकाए। वो मुस्कुराई। अम्मी और बाबा, मैं चाहे कुछ भी बन जाऊं, रहूंगी तो मैं आप ही की बेटी। आप मुझसे ज़्यादा बातों को अच्छे से समझते हैं और जानते हैं, इसलिए ये सब कहकर आप मुझे शर्मिंदा ना करें। लहजा नर्म था, बेहद नर्म। चलो, ये तो अब तुम हमारा दिल रखने के लिए कह रही हो, एहसन साहब ने एक आंख दबाते हुए कहा तो हलीमा साहिबा भी हंस पड़ी। बाबा, आप भी ना बस, उसने मुस्कुरा कर सर झटका। अच्छा, अब इन बातों को छोड़ो। वो थोड़ा सा संजीदा हुए। देखो बेटा, हम उन माँ बाप में से नहीं हैं जो अपनी बेटियों की शादी करते वक्त उनसे कहते हैं कि अब तुम्हारे घर से तुम्हारी लाश ही बाहर आनी चाहिए। वो कुर्सी से थोड़ा आगे को हुए।
حلیمہ صاحبہ بھی ساتھ ساتھ ان کی بات کی تائید کر رہی تھیں۔ ہم تم سے یہی کہیں گے کہ جہاں تمہیں لگے کہ تمہارے ساتھ ظلم کیا جا رہا ہے تو اس پر خاموش نہ رہنا، کیونکہ ظلم پر خاموش رہنا بھی ظلم ہے۔ اللہ ظالموں کو پسند نہیں کرتا۔ یہ سنتے ہوئے نینا کا دل کھل اٹھا۔ اسے بہت خوشی ہو رہی تھی کہ اس کے ماں باپ ان لوگوں جیسے نہیں ہیں جو بیٹیوں کو ظلم برداشت کرنے کا کہتے ہیں۔ وہ اپنے آپ کو اس وقت بہت خوش نصیب محسوس کر رہی تھی۔ تم اپنے حق کے لیے آواز اٹھانا اور یہ یاد رکھنا کہ تمہارے ماں باپ ہمیشہ تمہارے ساتھ کھڑے ہیں۔ انداز کافی پر اعتماد تھا۔ وہ جواباً اس بات میں سر ہلا کر مسکرائی۔ اس کے علاوہ یہ کہ نینا، تم نے اپنے تمام فرائض اچھے سے انجام دینے ہیں۔ کسی کی چھوٹی موٹی بات کو دل سے لگانے کے بجائے معاف کر دینا اور کوشش کرنا کہ بات بڑھے نہ۔ انہوں نے مزید کہا، اور ایک سب سے اہم بات۔ انہوں نے ایک چھوٹا سا وقفہ لیا۔ جی؟ وہ انہیں سوالیہ نگاہوں سے دیکھ رہی تھی۔ میاں بیوی کے معاملات آپس میں ہی حل ہو جانے چاہیے۔ بہت بڑی کوئی بات ہو اور کوئی معاملہ کوئی کچھ زیادہ ہی سنگین ہو تو تب کسی بڑے کو بیچ میں لانا چاہیے، لیکن زیادہ تر آپ کو یہی کوشش کرنی چاہیے کہ چھوٹے چھوٹے معاملات آپس میں ہی سلجھا لو۔ ان کا ایک ایک لفظ بالکل ٹھیک تھا، کیونکہ جب کوئی تیسرا آپ کے معاملات میں مداخلت کرنے لگ جائے تو یاد رکھنا آپ کا رشتہ خطرے میں پڑ جاتا ہے۔ ان کی باتیں نینا کو بہت پرسکون محسوس ہو رہی تھیں۔ وہ ان سب باتوں سے واقف تھی، لیکن پھر بھی وہ انہیں خاموشی سے اور احترام سے سن رہی تھی۔ میاں بیوی کے درمیان ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ کبھی بحث یا ناراضگی نہ ہو، مگر ان حالات میں بھی آپ نے ایک دوسرے کا احترام نہیں چھوڑنا۔ اب کی بار حلیمہ صاحبہ نے کہا۔ اس نے جواباً اس بات میں سر ہلا دیا۔ حلیمہ صاحبہ نے پیار سے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا۔ اس خوبصورت اور سادگی سے سجے ہوئے بیڈ روم میں ہلکی ہوا کا جھونکا کھڑکی سے آتا ہوا سکون کی سرگوشیوں کے ساتھ رقص کر رہا تھا۔ رات کی تاریکی ہر سو پھیلی تھی، لیکن اس میں ٹھنڈی ہوا کی لہریں بھی رقص کر رہی تھیں۔ وہ بیڈ کے ساتھ ٹیک لگائے بیٹھی تھیں اور براق ان کے پاس بیٹھا ہوا تھا۔ انہوں نے صرف 2 دن بعد ہی پاکستان کے لیے روانہ ہو جانا تھا۔ میرائی بھی اب تک نہیں سوئی تھی، بلکہ وہ بھی کچھ دیر پہلے ان دونوں کے ساتھ ہی یہاں موجود تھی۔ لیکن پھر جیمرے خاتون نے اس سے کہا کہ وہ براق سے اکیلے میں کچھ باتیں کرنا چاہتی ہیں، اسی لیے وہ اپنے کمرے میں چلی گئی تاکہ جیمرے خاتون براق سے آرام سے بات کر سکیں۔ براق، میرے بیٹے، تم جانتے ہو نا، اب تم ایک نئے رشتے میں بندھنے جا رہے ہو۔ انہوں نے نرمی سے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا۔ براق نے جواباً اتنے ہی نرم لہجے میں مسکرا کر اس بات میں سر ہلا دیا۔ جب میں تمہارے بابا کی زندگی میں آئی تھی تو مجھے آج بھی یاد ہے کہ میں بہت زیادہ گھبرائی ہوئی تھی، اور صرف میں ہی نہیں، وہ بھی۔ وہ اپنی یادوں میں کھو سی گئیں، آنکھیں ہلکی سی نم ہو گئیں۔ ہم دونوں کو شروع میں اس بات کا خوف رہتا تھا کہ کہیں ہم اس تعلق کو خراب نہ کر دیں۔ ہماری شروعات میں آپس میں کئی بار بحث بھی ہوئی اور کئی بار ناراضگی بھی رہی۔ وہ بتا رہی تھیں تو براق انہیں خاموشی سے سن رہا تھا۔ لیکن پھر وقت کے ساتھ ساتھ سب کچھ ٹھیک ہو گیا۔ جانتے ہو، میں نے میاں بیوی کے رشتے سے بہت کچھ سیکھا ہے۔ انہوں نے ذرا سے ابرو اچکائے، آنکھیں ابھی بھی نم تھیں۔ اس لیے میں آج تمہیں کچھ نصیحتیں کروں گی جن کے مطابق عمل کرنا تمہاری زندگی میں خوشحالی لائے گا۔ اگر تمہارے بابا زندہ ہوتے تو وہ تمہیں یہ سب بتاتے، لیکن وہ نہیں ہے تو کیا ہوا، میں تو ہوں نا۔ آواز بھی کچھ بھر آئی تھی۔ وہ سر کو خم دیتے ہوئے مسکرایا۔ تم جانتے ہو میاں بیوی کے رشتے کو کون سی چیز کمزور کرتی ہے؟ براق نے انہیں سوالیہ نگاہوں سے دیکھا۔ شک۔ انہوں نے اپنے سوال کا خود ہی جواب دیا۔ کبھی بھی شک کو اپنے رشتے کے درمیان نہ آنے دینا۔ لہجہ سنجیدہ تھا مگر بے حد نرم۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ شوہر کا شک کرنا تباہی ہے اور بیوی کا شک کرنا بالکل عام سی بات ہے، لیکن جانتے ہو یہ لوگ غلط کہتے ہیں، کیونکہ شک نام ہی تباہی کا ہے۔ پھر چاہے وہ شوہر کرے یا بیوی، اس کا مقدر تباہی ہی ہوتا ہے۔ ساتھ ساتھ وہ براق کے سنہرے بال پیار سے سہلا رہی تھیں۔ اس لیے براق، کبھی بھی نینا پر شک مت کرنا۔ اگر اس سے یہ غلطی ہو جائے تو اسے پیار سے سمجھانا۔ انہوں نے اس کے گال تھپ تھپائے۔ وہ فوج کا کمانڈر ان چیف تھا،
لیکن ماں کے لیے تو اس کی اولاد سے محبت ہمیشہ ایک جیسی ہی رہتی ہے۔ اس کے ساتھ کبھی ناانصافی نہ کرنا اور نہ ہی کبھی اس کا دل دکھانا۔ وہ تمہارے لیے اپنا گھر چھوڑ کر آ رہی ہے، اس کی قدر کرنا۔ انہوں نے اپنے ہر لفظ پر زور دیا۔ خود سوچو، جس گھر میں آپ اپنا بچپن گزارتے ہیں، جن لوگوں کے ساتھ آپ نے اتنا وقت گزارا ہوتا ہے، انہیں صرف ایک شخص کے لیے چھوڑ دینا بہت بڑی قربانی ہوتی ہے، جسے زیادہ تر لوگ بالکل اہمیت ہی نہیں دیتے۔ براق نے ان کی ہر بات سے اتفاق کیا۔ سلطانہ اپنے والدین کی نصیحتیں بے حد مؤدب انداز میں سن رہی تھی۔ ابھی تم جس گھر میں جا رہی ہو اس کے مالی حالات ماشاءاللہ سے کافی اچھے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ وہ اس گھر کو مزید نوازے۔ وہ نرمی سے مسکرا رہی تھیں۔ لیکن بیٹا، حالات ہمیشہ ایک جیسے نہیں رہتے۔ اللہ نہ کرے کہ کبھی کوئی مشکل آئے تو اس پر ناشکری کر کے اپنے گھر کا سکون خراب مت کرنا۔ حلیمہ صاحبہ نے دھیرے سے ہاتھ نفی میں ہلاتے ہوئے کہا۔ اس نے ایک بار پھر سر کو خم دیا۔ یاد رکھنا، روٹی کا ذائقہ آپ کو روٹی کھانے کے کچھ ہی دیر بعد بھول جاتا ہے، لیکن رویے کبھی نہیں بھولتے۔ احسن صاحب کی بات میں سچائی تھی۔ کبھی بھی اپنا رویہ خراب مت ہونے دینا۔ پھر انہوں نے نرمی سے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا۔ سلطان اپنی والدہ کی نصیحتیں مؤدب انداز میں سن رہا تھا۔ اس کے علاوہ کبھی بھی نینا کو خود سے خوف نہ کھانے دینا۔ اس بات کو سن کر براق کچھ سمجھ نہ سکا۔ کیا مطلب؟ اس نے فوراً پوچھا۔ مطلب یہ کہ اس کے اوپر اپنا روب اتنا مت ڈالنا کہ وہ تم سے خوف کھانے لگے، وہ تم سے اپنی بات کھل کر نہ کہہ سکے۔ انہوں نے اپنی بات سمجھائی۔ اپنا ماحول فرینک رکھنا، لہجے میں محبت، خلوص، نرمی، ہر مثبت تاثر شامل تھا۔ ہر رشتے میں اسپیس بھی ضروری ہوتی ہے۔ جس رشتے میں ایک دوسرے کو اسپیس نہیں دی جاتی نا، اس میں آپ کا دم گھٹنے لگ جاتا ہے۔ اسپیس ہر رشتے کو کامیاب کرتی ہے۔ انہوں نے اپنی بات کا اختتام کیا، پھر نرمی سے براق کے ماتھے کو چوما۔ میری یہ نصیحتیں یاد رکھنا براق۔ آنکھیں بے حد نم ہو چکی تھیں۔ وہ یقیناً یامان بے کو بہت یاد کر رہی تھیں۔ آپ فکر مت کریں آنے، میں آپ کی کوئی نصیحت کبھی نہیں بھولوں گا، اس نے پورے اعتماد انداز میں کہا اور پھر ان کا ہاتھ نرمی سے سہلایا۔ تاریخ تھی 18 مئی 2022۔ اسلام آباد کے نرم ابرآلود آسمان کے نیچے فیصل مسجد گہرے پہاڑوں کے پس منظر میں کافی دلکش لگ رہی تھی۔ ارد گرد خوشحالی کی فضا قائم تھی۔ آسمان سرمئی اور سفید لہروں سے رنگا ہوا تھا۔ چلتی ہوئی ہوا کی رفتار نہ زیادہ تیز تھی اور نہ ہی زیادہ ہلکی، بس یوں کہہ لو کہ وہ کافی پرسکون تھی۔ اس میں موجود نم زمین اور درختوں کے پتوں کی خوشبو اسے مزید پرسکون بنا رہی تھی۔ دو روحوں کا مقدس ملاپ ہونے جا رہا تھا۔ شاہ فیصل مسجد کا رنگ آج آسمان کے رنگ کے بالکل خلاف تھا۔ اس کی مینار آسمان کو چھوتے ہوئے گہرے بادلوں میں کھو چکے تھے۔ کچھ ہی دیر بعد وہاں دو دلوں اور روحوں کے خواب اور خواہشات یکجا ہونے والے۔ سلطان اور سلطانہ کے لیے ہمیشہ کے لیے ایک ہونے کا دن آ چکا تھا۔ وہاں ایک دوسرے پر اعتماد کی پناہ گاہ قائم ہونے والی تھی۔ ایک بڑی کار رکی تو اس میں سے سب آہستگی سے باہر نکلے۔ سب کی آنکھوں میں آج ایک خاص چمک اور خوشی تھی۔ اس کار کے پیچھے 3-4 اور گاڑیاں بھی رکیں۔ وہاں کئی لوگ پہلے سے ان کا استقبال کرنے کے لیے موجود تھے۔ ایک وعدہ پورا ہونے جا رہا تھا۔ وہ بھی کار سے نکلی۔ سیاہ آنکھیں روشن تھیں۔ وہ ایک باریک بینی کے ساتھ تیار کیے گئے ایک سرخ رنگ کے روشن لباس میں ملبوس تھی، جس میں پیچیدہ کڑھائی اور چمکتے ہوئے سیکوینسز مزین تھے۔ اس لباس کی گہری سرخ رنگت محبت، خوشحالی اور ایک نئے باب کی شروعات کی علامت تھی۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ لباس وابستگی کے سفر کو بھی ظاہر کر رہا تھا۔ اس لباس پر اوڑھے سنہرے نفیس، خوبصورت اور نازک زیورات سلطانہ کی شاہی شان و شوکت کو ظاہر کر رہے تھے۔ وہ اسے لے کر شاہ فیصل مسجد میں داخل ہوئے۔ اس نے اپنے بالوں کو سرخ رنگ کے اسکارف سے ڈھکا ہوا تھا۔ اس اسکارف کا رنگ اس کے لباس سے کافی گہرا تھا اور اس پر کسی قسم کے نقش و نگار نہیں بنے تھے۔ وہ بالکل سادہ سا تھا، لیکن انتہائی نفیس اور خوبصورت۔ شاہ فیصل مسجد میں داخل ہونے کے بعد وہ اب اسے بالائی منزل پر لے کر جا رہے تھے۔ اس اسکارف کے اوپر اس نے ایک لمبا سرخ رنگ کا دوپٹہ اوڑھا ہوا تھا، جس کا رنگ اتنا ہی گہرا تھا اور پرجوش تھا جتنا اس کے لباس کا۔
اس دوپٹے کے ارد گرد سنہرے رنگ کے موتی سجے ہوئے تھے جو کہ خوب روشن ہو رہے تھے۔ سیڑھیاں سرخ نفیس اور خوبصورت قالین سے ڈھکی ہوئی تھیں۔ اس کے ساتھ کافی لوگ موجود تھے، جس میں اس کے ماں باپ، بہن بھائی، رشتہ دار اور دوست سب شامل تھے۔ وہ دونوں زندگی کے طوفانوں کا ایک ساتھ مقابلہ کرنے کے لیے ایک ہونے والے تھے۔ احسن صاحب، علی اور ان کے ساتھ جتنے مرد حضرات تھے وہ بالائی منزل پر نہیں گئے، کیونکہ بالائی منزل عورتوں کے لیے تھی، جبکہ اس سے نیچے والی منزل مرد حضرات کے لیے تھی۔ ہر طرف ایک منفرد جوہر قائم تھا۔ وہ اسے لے کر بالائی منزل تک پہنچ گئے۔ بالائی حصے کا اندرونی حصہ ایک شاندار فن تعمیر کا منہ بولتا ثبوت تھا۔ اس میں ہر جانب ایک خاص روحانی سکون پھیلا تھا۔ یہ حصہ ایک حسین و جمیل فانوس سے سجایا گیا تھا۔ سنگ مرمر کے بلند و بالا ستون آسمان کو چھو رہے تھے۔ ان کے پیچیدہ نقش و نگار لازوال فنکاری کی داستانیں سنا رہے تھے، اور ابھی اس مسجد میں ایک اور داستان لکھی جانے والی تھی، سلطان اور سلطانہ کے ایک ہونے کی داستان۔ سیڑھیوں سے نیچے والی منزل مرد حضرات کے لیے تھی۔ بس کچھ ہی لمحے رہ گئے تھے سلطان اور سلطانہ کے ایک ہونے میں۔ وہاں وہ سب موجود تھے۔ کچھ ہی لمحے بعد ان دونوں کو کوئی جدا نہیں کر سکتا تھا۔ براق سے سب ہنسی خوشی مل رہے تھے۔ اس کے ساتھ زیادہ لوگ نہیں آئے تھے، کیونکہ ان سب نے نینا کا استقبال استنبول میں کرنا تھا۔ جیمرے خاتون کے ساتھ ویسے ان کی چند سہیلیاں آئی تھیں، اور اسی کے ساتھ میرائی کی بھی کچھ دوستیں آئی تھیں۔ ایمرے چچا بھی وہاں موجود تھے۔ آخر وہ براق کے چچا تھے۔ اب ان کا اس اہم وقت میں ان کے ساتھ ہونا ضروری تھا، بلکہ یہ تو ان کا فرض بھی تھا۔ وہ کچھ ہی لمحے بعد اپنی فتح کی خوشی منانے والا تھا۔ سلطان کے چہرے پر آج خوشی اور فتح کے تاثرات خوب واضح تھے۔ وہ سیاہ رنگ کی شیروانی میں ملبوس تھا۔ سیاہ رنگ رات کے گہرے رنگوں کی عکاسی کر رہا تھا۔ سنہری کڑھائی سے مزین وہ سیاہ شیروانی روشنیوں کی نرم چمک کے نیچے جھلک رہی تھی۔ اب اسے تو پاکستان کے کلچر کے بارے میں علم نہیں تھا، تو یہ شیروانی اس نے احسن صاحب کے ساتھ جا کر لی تھی۔ شاید ایسا کبھی کسی نے نہیں سنا تھا کہ دلہن کا باپ دلہے کو جا کر بتائے کہ اسے شادی پہ کیا پہننا ہے، مگر یہ شادی تھی بھی تو سلطان اور سلطانہ کی، جس میں ہر کام انوکھا ہی ہونا تھا۔ اس پر وہ شیروانی اس قدر سج رہی تھی کہ اسے ہر کوئی دیکھ کر یہی کہتا کہ وہ لباس اسی کے لیے بنا ہے، لیکن اسے کسی اور سے کچھ نہیں سننا تھا۔ اسے تو بس ایک ہی شخص سے سب کچھ سننا تھا، پھر چاہے وہ اس کے حق میں کہے یا نہ کہے، اسے بس اس کی آواز سننی تھی۔ اب وہ اہم مرحلہ آ چکا تھا۔ ایک نئی شروعات کا آغاز ہو چکا تھا، جو پھول کی نازک پنکھڑیوں کی طرح کھل رہا تھا، جو اس پاکیزہ بندھن کی خوبصورتی کو ظاہر کر رہا تھا۔ ایجاب و قبول کا مرحلہ مکمل ہو گیا۔ پاک سرزمین کی سلطانہ سلاطین کے وطن کے سلطان کی سلطانہ بن چکی تھی۔ دو اجنبی روحیں ایک گہرے تعلق میں آپس میں جڑ گئی تھیں۔ ان کے خواب، خواہشات اور وعدے اب ایک ہو چکے تھے۔ وہ دونوں نکاح کے بندھن میں ایک دوسرے کے ساتھ جڑ گئے تھے۔ کوئی بھی شخص اب انہیں چاہ کر بھی الگ نہیں کر سکتا تھا۔ 2 دن بعد ترکی، استنبول۔ شام کے سائے گہرے ہو رہے تھے، بے حد گہرے۔ آج اس کی رخصتی تھی، لیکن اس کا دل آج کافی اداس تھا۔ اپنے گھر کو چھوڑ دینے کی اداسی تو ہوتی ہی ہے، لیکن اس کی اداسی کی صرف ایک یہ وجہ نہیں تھی۔ وہ اداس تھی کیونکہ جب سے ان کا نکاح ہوا تھا براق نے اس سے ایک بار بھی بات نہ کی۔ وہ دونوں نکاح کے بعد ایک دوسرے سے ملے بھی تھے، لیکن سلطان نے اپنی سلطانہ سے ایک لفظ بھی نہ کہا۔ اس کی خاموشی اسے اندر ہی اندر کھائے جا رہی تھی۔ کیا میں نے کوئی غلط فیصلہ تو نہیں کر لیا؟ یہ خیال اس کے دل اور دماغ میں بار بار لہرا رہا تھا۔ وہ بار بار اپنے آپ کو تسلیاں دیتی کہ ایسا کچھ نہیں ہے، لیکن پھر بھی اس کا دل بے چین رہتا۔ آخر براق کو ہوا کیا ہے؟ کیا وہ مجھ سے ناراض ہے؟ لیکن کیوں؟ اسے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ وہ مضطرب سے انداز میں دونوں ہاتھوں کی انگلیاں مروڑ رہی تھی۔ وہ پارلر میں موجود تھی اور اب بیوٹیشن اس کا میک اپ کر کے اس کا اسکارف سیٹ کر رہی تھی۔ سلطانہ ایک سفید رنگ کے ویڈنگ گاؤن میں ملبوس تھی جو کسی پریوں کے شاہکار سے کم نہیں تھا۔ اس ایتھرل وائٹ کلر نے اسے حقیقی طور پر ایک پری میں تبدیل کر دیا تھا۔ وہ گاؤن اس کے قدموں تک لہرا رہا تھا۔ گاؤن کی بیلٹ سفید چمکتے ہوئے موتیوں سے بنی تھی۔ بیوٹیشن اس کا اسکارف سیٹ کر چکی تھی۔ اس کا اسکارف بھی سفید رنگ کا ہی تھا، جو کہ اس کے لباس کی نسبت سادہ سا تھا۔ حسن کا شاہکار بن گئی تھی وہ آج۔
اس کے گلابی ہونٹوں پر لگی گلابی لپسٹک، آئی لائنر اور کاجل سے لبریز آنکھیں اس کے حسن کی صاف گواہی دیتی۔ میک اپ ڈارک نہیں تھا، وہ لائٹ میک اپ ہی پسند کرتی تھی۔ بیوٹیشین نے تو کہا تھا کہ میک اپ تھوڑا ڈارک کروا لیں، لیکن وہ بالکل نہ مانی۔ چند لمحے بعد بیوٹیشین نے حلیمہ صاحبہ اور اریحا کو اندر کمرے میں بلا لیا جہاں وہ نینا کو تیار کر رہی تھی۔ وہ اس آرام دہ صوفے سے اٹھی۔ اس نے پاؤں میں سفید ہائی ہیلز پہنی ہوئی تھیں۔ ماشاء اللہ، بہت پیاری لگ رہی ہو تم، اللہ تمہیں نظر بد سے بچائے۔ حلیمہ صاحبہ نے نرمی سے اسے گلے لگا لیا۔ آنکھیں ان دونوں کی نم تھیں۔ اریحا جس کے بال کھلے تھے وہ مرون کلر کے روشن لمبے فراک میں ملبوس تھی۔ وہ بھی نینا کے ساتھ جا لپکی۔ میں آپ کو بہت مس کروں گی آپی، اس کی آواز بھر آئی تھی۔ نینا نے اس کے کندھے پیار سے تھپ تھپائے۔ اریحا کی آنکھوں میں نمی مزید بڑھ گئی۔ اس کے دل کو کچھ ہوا اور اس نے اسے گلے لگا لیا۔ اگر تم اس طرح سے کرو گی تو میں بھی رو دوں گی۔ اب کی بار نینا کی آواز بھی بھر آئی تھی۔ ارے یہ موقع رونے دھونے کا نہیں ہے، چلو اریحا ہٹو، شاباش، مجھے اب یہ رونا دھینا نہیں دیکھنا، یہ موقع خوشی کا ہے، اور تم تو بہت خوش ہو رہی تھی نا کہ نینا کا کمرہ اب تمہیں مل جائے گا۔ حلیمہ صاحبہ نے مصنوعی سختی سے اس سے کہا، اور پھر ان کی آنکھوں میں نمی مزید بڑھ گئی۔ انہوں نے انگلی کی پور سے ایک آنکھ ہلکی سی صاف کی اور پھر مسکرا کر سر جھٹکا۔ کانراڈ استنبول بوسفورس ایک پرتعیش ہوٹل ہے جو ترکی میں استنبول کے قلب میں واقع ہے۔ یہ تاریخی شہر کے اسکائی لائن کے خوبصورت مناظر پیش کرنے کے ساتھ ساتھ بوسفورس کے پرفتر نظاروں کی بھی عکاسی کر رہا تھا۔ زیادہ تر لوگ اس کو شادی بیاہ کے فنکشنز کے لیے ہی استعمال کرتے ہیں۔ براق اور ان کے ساتھی باقی مہمان بھی وہاں پہنچ چکے تھے۔ وہاں سرخ قالین کے ساتھ خوشبودار پھول ہر جانب سجے تھے۔ فانوس اور فیری لائٹس کی چمک ہر سو پھیلی تھی۔ شاندار آئس برگ کی سجاوٹ و شمول سینٹر پیسز ماحول کو کافی تازگی فراہم کر رہے تھے۔ احسن صاحب اور علی بھی وہاں پہنچ چکے تھے۔ اب بس نینا کو لے کر حلیمہ صاحبہ اور اریحا نے آنا تھا۔ اس فنکشن کا سارا خرچہ براق نے کیا تھا۔ وہ تو نکاح کا بھی خرچہ اپنے سر لینا چاہتا تھا، لیکن احسن صاحب نے اسے سختی سے منع کر دیا۔ ان کے منع کرنے کی وجہ سے وہ ایسا نہ کر سکا۔ اس کے علاوہ ان سے کسی قسم کا بھی جہیز نہیں لیا گیا۔ وہ گرومز روم میں موجود تھا۔ سیاہ رنگ کے پینٹ کوٹ میں سیاہ کوٹ، اس نے سفید رنگ کی شرٹ کے اوپر زیر تن کیا ہوا تھا۔ اس نے اس کے ساتھ ایک سیاہ سلک بو لگائی ہوئی تھی۔ اس لباس میں اس کی شخصیت کافی شاندار لگ رہی تھی۔ اپنے سامنے موجود سرمئی رنگ کی نفیس سنگھار میز کے اوپر سے اس نے پرفیوم اٹھا کر اسے نفاست سے اپنے اوپر چھڑکا۔ مردانہ پرفیوم کی خوشبو ہر سو پھیل گئی۔ اپنے دائیں ہاتھ پر اس نے ایک بھاری سیاہ رنگ کی خوبصورت اور قیمتی گھڑی پہن رکھی تھی۔ نیلی آنکھیں روشن تھیں، بے حد روشن۔ اچانک اس کمرے کا دروازہ کھلا۔ براق دروازے کی جانب مڑا اور دیکھا۔ اس نے کمرے کا دروازہ کھلا اسی لیے رکھا تھا کیونکہ میرائے اور جیمرے خاتون وہاں پر بار بار آ رہی تھیں، لیکن اب جو وہاں آیا تھا اس کی امید اسے بالکل نہ تھی۔ وہ کمرے میں داخل ہوئی تو اس نے دروازے کو ہلکا سا بند کر دیا۔ اس کے اسٹریکنگ والے بال آج ایک بن میں بندھے تھے، جس کی ایک گھونگریالی سی لٹ اس کی ٹھوڑی کو چھو رہی تھی۔ وہ بغیر آستینوں والے ہلکے جامنی رنگ کے گاؤن میں ملبوس تھی۔ ہاتھ باندھے وہ اب اسے تیکھی نگاہوں سے دیکھ رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں آج اس کے لیے صرف اور صرف طیش اور نفرت تھی۔ براق نے سنگھار میز کی جانب واپس رخ موڑ لیا۔ مبارک ہو تمہیں براق، اس نے تیکھے لہجے میں مسکرا کر کہا۔ شکریہ، لہجہ سپاٹ اور بے تاثر تھا۔ اس نے اب اپنے کوٹ کے ساتھ پہنی سیاہ رنگ کی سلک بو کو ہلکا سا چھو کر نفاست کے ساتھ سیٹ کیا۔ اسے ذرا سی بھی بے ترتیبی پسند نہیں تھی، یہ اس کی فطرت تھی۔ مجھے بہت حیرت ہوئی۔ اس کے تھوڑا قریب بڑھتے ہوئے اس نے ذرا سے ابرو اچکائے۔ حیرت کیوں؟ اس نے اس کی جانب پلٹے بغیر بے نیازی سے پوچھا۔ وہ اب اپنے بال ایک طرف کو جیل سے سیٹ کر رہا تھا۔ تمہیں اس لڑکی میں کیا دیکھا؟ وہ جواباً استہزائیہ انداز میں ہلکا سا مسکرایا۔ وہی جو تم میں اور دنیا کی کسی اور لڑکی میں نہیں دکھا، جواب تڑاق سے دیا گیا۔ نازلی کے لب تو ایک دم جیسے سل ہی گئے تھے۔ وہ غصے سے تیوریاں چڑھائے براق کو گھور رہی تھی جو اس کی طرف بالکل بھی متوجہ نہیں تھا۔ آخر ایسا ہے ہی کیا اس نینا میں؟ چند قدم اس کے مزید قریب آتے ہوئے اس نے چپتے ہوئے لہجے میں سلگتی ہوئی نگاہوں سے اسے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ کہا نا، وہی جو تم میں
اور کسی اور لڑکی میں نہیں ہے۔ جواب ترنت سے دیا گیا۔ لہجے میں ناگواری اور بیزاری خوب واضح تھی۔ نازلی ضبط سے لب کاٹنے لگی، آنکھیں گلابی ہو رہی تھیں۔ تم پچھتاؤ گے براق۔ لہجہ بے حد تیکھا تھا۔ براق اب کی بار اس کی جانب پلٹا۔ میں اپنے فیصلوں پر کبھی نہیں پچھتایا اور نہ پچھتاؤں گا، اس نے بہت پر اعتماد انداز میں جواب دے کر ذرا سے کندھے اچکائے۔ نازلی کی آنکھیں اب دھیرے دھیرے سرخ ہو رہی تھیں، اعصاب مزید تن سے گئے۔ البتہ تم اب پچھتا رہی ہو۔ دونوں بازو سینوں پہ لپیٹتے ہوئے اس نے ابرو اچکا کر طنز و استہزاء سے کہا۔ میں؟ اور وہ کیوں؟ اس نے آنکھیں چھوٹی کرتے ہوئے پوچھا۔ اپنے الفاظ پر، کیونکہ تم نے یہ سب مجھے تکلیف پہنچانے کے لیے کہا تھا، لیکن اب ان الفاظ پر تمہیں خود تکلیف پہنچ رہی ہے۔ سرد مہری سے کہہ کر اس نے سر جھٹکا۔ نازلی کے دل میں اس کے الفاظ خنجر کی طرح جا لگے۔ تمہیں لگ رہا ہے تم ٹھیک کہہ رہے ہو؟ اس نے اپنے دونوں ہاتھوں کی مٹھیاں بھینچ لیں۔ ایوت، کیونکہ میں ہمیشہ صحیح کہتا ہوں۔ جواب ترنت سے شاندار قسم کی پر اعتمادی اور یقین کے ساتھ دیا گیا۔ اور کچھ؟ جب وہ اسے چند لمحے لب کو چلتے ہوئے گھور رہی تھی تو اس نے سرد مہری سے پوچھا۔ گو ٹو ہیل۔ وہ پیر پٹکتے ہوئے پلٹی اور دروازے کی جانب تیز قدموں کے ساتھ بڑھ گئی۔ یو ٹو، ہلکا سا مسکرا کر اس نے کہا تو نازلی کے بڑھتے قدم رکے، لیکن وہ پیچھے نہیں مڑی اور اس نے دروازے کے ہینڈل پر اپنا ہاتھ رکھا۔ نازلی، جاتے جاتے ایک بات کان کھول کر سن لو۔ وہ راہ کا لہجہ بے حد سخت تھا۔ اس نے سرخ پڑی آنکھوں سے پلٹ کر اسے دیکھا۔ اگر تم نے میری زندگی میں دوبارہ مداخلت کرنے کی کوشش کی تو، شہادت کی انگلی سے اسے تنبیہ کرتے ہوئے اس نے بے حد درستی سے کہا تو اس نے اس کی بات مکمل نہ ہونے دی۔ اس نے اس کا اصول توڑا۔ وہ راہ کی نیلی آنکھوں میں ہلکی سی سرخی امڑ آئی، ابرو سکڑ گئے۔ تو کیا کرو گے تم؟ بلند آواز میں اس نے پوچھا۔ You will face the music then۔ پھر اپنے انجام کی ذمہ دار تم خود ہوگی، طنزیہ انداز میں ہلکا سا مسکرا کر اس نے کہا۔ نازلی چند لمحے اسے نفرت سے بھری نگاہوں سے دیکھتی رہی اور پھر پیر پٹکتی کمرے سے باہر نکل گئی۔ اس کے جانے کے بعد براق نے ہلکا سا مسکرا کر سر جھٹکا اور واپس سنگھار میں اس کی جانب بڑھ گیا۔ سیاہ مخملی افق پر چاند کے ساتھ ٹمٹماتے ستارے اس خوبصورت منظر کے گواہ بنے یہ سب خاموشی سے دیکھ رہے تھے۔ اس کی رخصتی ہو رہی تھی۔ وہ سلطان کے محل میں جا رہی تھی۔ ڈانس فلور ترکی کی موسیقی کی پرجوش تال سے زندہ تھا، جو قدیم روایتوں کی دھڑکنوں اور جدید رونقوں سے گونج رہا تھا۔ اس خوشگوار ماحول کے درمیان براق کے دوست اپنی مستعدی توانائی اور پرجوشی کے ساتھ ڈانس فلور پر ترکوں کے رواج کے مطابق ڈانس کر رہے تھے۔ وہ رقص کافی مختلف تھا۔ یہ دراصل ترکوں کا خاص رقص ہے۔ اس رقص کی خوب ساری ویڈیوز اور تصویریں اریحا اپنے موبائل سے کھینچ چکی تھی۔ براق نینا کا ہاتھ تھامے ہوئے اسے آہستگی سے اپنی سیاہ چمکتی ہوئی کار تک لے جا رہا تھا۔ اس سے پہلے اس کی آنکھیں برسنا شروع ہو گئی تھیں۔ احسن صاحب نے اسے پیار سے گلے لگایا تو ان کی آنکھیں بھی نم تھیں، بے حد نم۔ اس نے اپنے ہاتھ میں سرخ گلابوں کا ایک بوکے پکڑا ہوا تھا جو اسے چند لمحے پہلے براق نے دیا تھا، لیکن پھر بھی اس نے اس سے کچھ کہا نہیں تھا۔ آج سلطان کا سلطانہ کو اپنے محل میں لے جانے کا خواب پورا ہونے والا تھا۔ ان کے ارد گرد بہت سے لوگ جمع تھے، جن میں حلیمہ صاحبہ، احسن صاحب، جیمرے خاتون اور میرائے وغیرہ سب شامل تھے۔ لیکن نینا کچھ گھٹن محسوس کر رہی تھی۔ براق نے اس سے کچھ بھی نہیں کہا، نہ اس کی تعریف کی، نہ اس کا حال پوچھا۔ بس جب کچھ ہی دیر پہلے دندار بے اسے شادی کی مبارکباد دینے کے لیے اسٹیج پر آئے تھے، تب براق نے نینا کا ان سے تعارف کروایا۔ اس دوران بھی وہ دندار بے سے ہی مخاطب رہا۔ وہ کچھ سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ اس سیاہ چمکتی کار کی رفتار نہ زیادہ تیز تھی اور نہ بہت کم۔ سڑک ٹریفک سے خالی تھی۔ وہ اس کے برابر والی فرنٹ سیٹ پر تھی۔ اس نے ایک ترچھی نگاہ براق پہ ڈالی جو اسٹیئرنگ سنبھالے کار ڈرائیو کر رہا تھا۔ چہرے کے تاثرات وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ وہ خوش تھا یا نہیں؟ نینا بے دلی کے ساتھ ونڈو اسکرین سے باہر دیکھنے لگی۔ اس پورے سفر کے دوران ان کے آپس میں کوئی بات نہ ہوئی۔ نینا کے دل پر بوجھ مزید بڑھ سا گیا۔ دل تو کر رہا تھا کہ وہ چیخ چیخ کر روئے۔ وہ بس اس پورے سفر میں کھڑکی سے باہر رات کے مخملی اندھیرے کو خاموشی سے دیکھتی رہی، صرف اس امید کے ساتھ کہ سلطان اسے پکارے گا۔ لیکن ایسا کچھ نہ ہوا۔ استنبول میں رات ابھی تک اپنے مخملی پردے بچھائے ہوئے تھی۔
سلطانہ سلطان کے محل میں پہنچ چکی تھی۔ چاند آسمان پر ایک موتی کی مانند چمک رہا تھا، جس کی چمک آسمان پر ایک حسین اور پرفتن منظر قائم کر رہی تھی۔ سلطان کا کمرہ آج ایک بے مثال شان و شوکت کا منظر پیش کر رہا تھا، جسے دیکھ کر صرف ایک ہی بات ذہن میں آتی، حسین اور وسیع بیڈ روم۔ لیکن آج سے یہ صرف سلطان کا کمرہ نہیں تھا۔ اس وسیع اور خوبصورت کمرے کی سنہری دیواروں کو سفید اور سنہرے پھولوں کے پیچیدہ ڈیزائن سے مزین کیا گیا تھا، جو روشنی میں خوب چمکتے تھے۔ دروازہ کھلنے کی آواز نے سلطانہ کے دل کی دھڑکنیں تیز کر دیں۔ ان کے گھر پہنچنے سے پہلے جیمرے خاتون اور میرائے گھر پہنچ چکی تھیں۔ انہوں نے ان کا خوب خوش دلی اور پرجوشی کے ساتھ استقبال کیا۔ براق کے کمرے میں آنے سے پہلے میرائے اور جیمرے خاتون اس کے پاس موجود تھیں۔ وہ اس سے پوچھتی رہیں کہ اسے کھانا تو نہیں کھانا وغیرہ وغیرہ، لیکن اس نے منع کر دیا، یہ کہہ کے کہ اسے بھوک نہیں ہے۔ ان دونوں نے نوٹ کیا تھا کہ اس نے شادی پر ٹھیک سے کھانا نہیں کھایا تھا۔ گلاب کے پھولوں کی مہک سلطان اور سلطانہ کے کمرے میں پھیلنے کے ساتھ ساتھ کے دل میں بھی اپنا انمٹ نقش چھوڑ رہی تھی۔ وہ کمرے میں داخل ہوا، اپنا سیاہ کوٹ ہاتھ میں لیے، وہ سفید شرٹ جس کا اوپر والا بٹن کھلا تھا، کف مڑے تھے اور سیاہ پینٹ میں ملبوس تھا۔ کمرے کا دروازہ بند کرتے ہی وہ بیڈ کے قریب بڑھا۔ نینا مضطرب سے انداز میں نچلا لب کاٹتے ہوئے ہاتھ کی انگلیاں آپس میں مروڑ رہی تھی، نظریں ہنوز جھکی تھیں۔ اس کمرے میں ایک خوبصورت جیٹ بلیک قالین بچھا ہوا تھا، جس کو اس کے قدم آہستگی سے چھو رہے تھے۔ یہ قالین آواز کو جذب کرتے ہوئے کمرے میں سکون اور آرام کی لہریں پہنچا رہا تھا۔ اس کے چہرے پر ایک ہلکی سی مسکراہٹ تھی، نیلی آنکھوں کی چمک۔ اگر آج کوئی بھی شخص دیکھ لیتا تو وہ ضرور حیران رہ جاتا۔ کمرے کے بیچ میں ایک شاندار سنہرا بیڈ پڑا تھا، جس کا سنہرا رنگ دیواروں کے سنہرے رنگ سے ہلکا تھا۔ اس کا بستر ریشم کی مانند تھا، جس پر نینا اپنا سفید گاؤن گولائی میں پھیلائے سر جھکائے بیٹھی تھی، اور اس بیڈ پر سجائے مخملی تکیے بھی اس بستر کی خوبصورتی اور سکون میں اضافہ کر رہے تھے۔ بیڈ کے آخر پر ایک سفید رنگ کی چادر پھیلی ہوئی تھی، جس پر گہرے سنہرے رنگ کے پھولوں کے ڈیزائنز بنے تھے۔ وہ بیڈ پر آہستگی سے بیٹھا۔ کمرے کا فرنیچر بھی سلطان کے محل کی ہر شے کی طرح ہی عالی شان تھا۔ ایک خوبصورت آرائشی سنہرے رنگ کا شیشہ ایک دیوار کے ساتھ رکھا تھا۔ کمرے کی مخالف سمت میں ایک آرام دہ بیٹھنے کی جگہ تھی، جس میں سیاہ اور سنہرے رنگ کی کرسیاں ایک کافی ٹیبل کے ساتھ نفاست سے رکھی گئی تھیں۔ رات کی خاموشی نے سلطان اور سلطانہ کو سکون بخش سمفنی فراہم کی۔ وہ چند لمحے اسے گہری نظروں سے دیکھتا رہا۔ ان کی خاموشی ابھی تک قائم تھی، لیکن کون جانے کہ خاموشی کی بھی ایک آواز ہوتی ہے، جو صرف چاہنے والے ہی سننے کے ساتھ ساتھ محسوس بھی کر سکتے ہیں۔ کیسی ہو؟ براق نے نرم لہجے میں پوچھا۔ یہ سنتے ہی نینا اپنے کانوں پر یقین نہ کر سکی۔ وہ حیرت زدہ سی ہو کر اسے دیکھنے لگی۔ اس کے الفاظ یقیناً تب اسے حیرت میں مبتلا نہ کرتے اگر یہ ترک زبان میں کہے گئے ہوتے۔ آپ کو اردو؟ اس نے بے ساختہ کہا۔ وہ زیر لب مسکرایا۔ اتنا حیران مت ہو، ابھی ایسی بہت سی باتیں ہیں جو تم میرے بارے میں نہیں جانتی، اور جب جانو گی تو مزید حیران ہوگی۔ اس کے تھوڑا قریب ہوتے ہوئے اس نے گہرے اور نرم لہجے میں کہا۔ یہ الفاظ بھی اس نے اردو میں ہی کہے تھے۔ نینا کو ایک بات تو سمجھ آ گئی، وہ یہ کہ براق اس لیے اس سے اتنی دیر بات نہیں کر رہا تھا کیونکہ وہ اسے صرف ایک سرپرائز دینا چاہتا تھا۔ کمرے کی چھت پہ لگے فانوس نے کمرے کی سنہری روشنی فراہم کی ہوئی تھی۔ یہ روشنی سلطانہ کے دل میں بھی پھیل گئی، اس دل میں جس میں کچھ دیر پہلے صرف اور صرف اندیشے ہی تھے۔ 1 ماہ پہلے رات نے اپنے پر ہر سو پھیلائے ہوئے تھے۔ وہ سب کچھ دیر پہلے ہی رات کا کھانا کھا کر فارغ ہوئے تھے۔ جیمرے خاتون ابھی بھی عشاء کی نماز پڑھ کر فارغ ہوئی تھیں۔ وہ اپنے کمرے میں یوں ہی ٹہلتے ہوئے کھڑکی تک گئیں۔ کھڑکی کا پردہ ایک طرف کیا ہوا تھا۔ انہوں نے نیچے نیٹسٹوریم کا منظر دیکھا تو ان کے چہرے پر ناسمجھی کے کئی تاثرات ابھرے۔ براق نیٹسٹوریم میں دونوں ہاتھوں میں ایک کتاب لیے ٹہل رہا تھا، ساتھ ساتھ وہ اس کتاب میں سے کچھ یاد کر رہا تھا۔ وہ جو یاد کر رہا تھا اس کی آواز انہیں ٹھیک سے نہیں آ رہی تھی، ساتھ ہی وہ کتاب کس بارے میں تھی یہ بھی انہیں معلوم نہیں تھا۔ وہ اپنے کمرے سے باہر نکلیں اور نیچے نیٹسٹوریم میں گئیں۔ براق اس کتاب سے کچھ یاد کرنے میں اتنا محو تھا کہ اسے ان کے آنے کی خبر بھی نہ ہوئی۔ وہ تیز قدموں کے ساتھ براق کی جانب بڑھیں۔ کیا کر رہے ہو؟ انہوں نے آنکھیں چھوٹی کرتے ہوئے اس کتاب کو دیکھا۔
براق ایک دم کچھ گھبرا سا گیا۔ وہ خاموشی سے اور مضطرب سے انداز میں ان کا چہرہ دیکھنے لگا۔ اس نے کوئی جواب نہ دیا تو انہوں نے اس کے ہاتھ سے وہ کتاب چھین لی۔ براق نے انہیں روکنا چاہا لیکن وہ ایسا نہ کر سکا۔ اس کتاب کا عنوان پڑھتے ہی وہ حیران رہ گئیں۔ یہ تو انہوں نے چونک کر براق کا چہرہ دیکھا۔ اردو ڈکشنری ہے، اور پھر اس کتاب کا عنوان زیر لب دہرایا۔ براق بالکل سناٹے میں رہ گیا۔ تم اردو یاد کر رہے ہو؟ وہ معنی خیز انداز میں ہلکا سا مسکرائیں۔ ایوت، اس نے چلنے کے بعد جواب دیا۔ وہ کنفیوز سا ہو گیا تھا۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، انہوں نے اس کے کندھے تھپ تھپائے۔ آنے، اس نے بیزاری کے عالم میں کچھ کہنا چاہا۔ کیا؟ انہوں نے ترنت سے پوچھا۔ اب آپ یہ بات نینا سے نہ کہہ دیجیے گا، اس نے التجائی انداز میں کہا تو جیمرے خاتون مزید ہنسنے لگیں۔ کیوں؟ انہوں نے بمشکل اپنی ہنسی پر قابو پاتے ہوئے پوچھا۔ میں اسے سرپرائز دینا چاہتا ہوں، اس نے چند لمحے خاموش رہنے کے بعد ذرا سے شانے اچکا کر کہا۔ اوہ تمام، انہوں نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ اور میرائی کو بھی مت بتائیے گا، اس کو معلوم ہوا تو اسے فوراً نینا کو بتا دینا ہے، وہ کھنکارا۔ تمام، تم فکر نہیں کرو، تم بس آرام سے اردو یاد کرو، انہوں نے مسکرا کر ایک آنکھ دباتے ہوئے کہا، اور پھر وہ اپنی ہنسی پر قابو نہ رکھ پائیں۔ وہ کھل کر ہنسنے لگیں۔ براق ناگواری سے انہیں خاموش کھڑا دیکھتا رہا۔ کیا؟ وہ اس کی خاموشی کی وجہ نہ سمجھ پائیں، اس لیے انہوں نے مسکرا کر پوچھا۔ وہ میری کتاب آپ کے پاس ہے، اس نے ہچکچاتے ہوئے اس کتاب کی طرف اشارہ کیا جو جیمرے خاتون نے اپنے ہاتھ میں پکڑی ہوئی تھی۔ اوہ سوری، یہ لو، انہوں نے فوراً وہ کتاب اسے دے دی۔ کتاب دینے کے بعد وہ وہاں سے جانے کے لیے پلٹیں۔ جاتے جاتے انہوں نے کچھ کہنا چاہا۔ اس نے پوچھا۔ کچھ نہیں، وہ اب کی بار اس کی طرف دیکھ کر زور زور سے ہنسنے لگیں۔ آنے، اس نے شرمندہ سے انداز میں کہا۔ وہ سر جھٹک کر مسکراتے ہوئے وہاں سے واپس اپنے کمرے میں جانے لگیں۔ براق نے دوبارہ کتاب کھولی اور اس میں سے اردو یاد کرنے لگا۔ کمرے میں موجود لمبی اور خوبصورت کھڑکیاں ہلکی سی کھلی ہوئی تھیں، جن کو مکمل طور پر سیاہ ریشمی پردوں نے ڈھکا ہوا تھا۔ وہ سیاہ پردے ٹھنڈی ہوا کے ہلکے جھونکوں سے ہلتے اور کمرے کو ٹھنڈی ہوا سے پرسکون کرتے۔ براق، نینا نے چند لمحے بعد اسے پکارا۔ ہاں، اس نے پوچھا۔ اس نے ایک گہری سانس لی، نظریں ابھی بھی جھکی تھیں۔ اس دن علی نے جب آپ سے پوچھا تھا کہ آپ میں ایسی کون سی خاص بات ہے جو وہ لوگ مجھے آپ سے بیاہ دیں، وہ ٹھہر ٹھہر کر کہہ رہی تھی۔ ایوت، براق اس بات میں سر ہلاتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ آپ نے جواب دیا تھا کہ آپ میں کوئی خاص بات نہیں، لیکن نینا میں بہت سی خاص باتیں ہیں۔ اس نے ایک وقفہ لیا۔ میں نے پوچھنا تھا کہ مجھ میں ایسی کون سی خاص باتیں، پھر پوچھنا چاہا لیکن وہ اپنی بات مکمل نہ کر پائی، اور اسے جلد ہی احساس ہونے والا تھا کہ اچھا ہے اس نے اپنی بات مکمل نہیں کی۔ تم جانتی ہو، اس دن میں اپنی بات ٹھیک طریقے سے نہیں کہہ پایا تھا، اس نے ابرو اچکائے۔ نینا کچھ سمجھ ہی نہ سکی۔ مجھے کہنا تھا کہ مجھ میں کوئی خاص بات نہیں، کیونکہ میں ہوں ہی خاص، اس نے بے حد پر اعتماد انداز میں کہا۔ نینا لاجواب رہ گئی، اس کے پاس الفاظ نہیں تھے کچھ کہنے کو۔ اچھا، تم کیا کہہ رہی تھی؟ اس نے یاد آنے پر پوچھا۔ کچھ نہیں، وہ ہلکا سا مسکرائی۔ ویسے اس کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ اسے لاکھ باتیں سنائے، لیکن وہ اپنی زندگی کے حسین سفر کا آغاز یوں نہیں کرنا چاہتی تھی۔ براق کو چند لمحے بعد کچھ یاد آیا۔ اس نے فوراً اپنی پینٹ کی جیب میں ہاتھ ڈالا اور اس میں سے ایک سرخ رنگ کی ڈبی نکالی۔ اس نے جیسے ہی اس ڈبی کو کھولا تو اس میں سے خوبصورت انگوٹھی آشکار ہوئی، جس کی چمک سلطان اور سلطانہ کی آنکھوں کی چمک کے آگے مان پڑ گئی تھی، کیونکہ ان کی آنکھوں میں موجود چمک محبت کی چمک تھی، جس کی جگہ کوئی شے نہیں لے سکتی تھی۔ براق نے اس انگوٹھی سے نگاہ ہٹا کر اسے دیکھا، پھر مسکراتے ہوئے نرمی سے اس کا ہاتھ تھاما۔ اس کی پلکیں جھکی تھیں، رخسار گلابی ہو رہے تھے۔ یہ تمہارے لیے، اس کی انگلی میں وہ انگوٹھی پہناتے ہوئے اس نے بے حد نرمی سے کہا۔ بہت خوبصورت ہے یہ، اس انگوٹھی کو اپنی انگلی میں دیکھتے ہوئے اس نے ستائشی انداز میں کہا۔ براق نے یہ سنتے ہی اس کا ہاتھ اپنی طرف بڑھایا۔ اپنے ہاتھ پر اس کا لمس محسوس کرتے ہی اس کی جھکی ہوئی نظریں مزید جھک گئیں۔ رخسار کمرے میں موجود گلاب کے پھولوں سے کئی زیادہ سرخ ہونے لگے۔ پہلے اتنا خوبصورت نہیں تھا،
لیکن تمہارے پہن لینے سے زیادہ خوبصورت ہو گیا ہے۔ وہ اسے الفت بھری نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ وہ جواباً مسکرا دی۔ تم میری طرف کیوں نہیں دیکھتی؟ اس نے پوچھا، حالانکہ سوال کا جواب وہ اچھے سے جانتا تھا۔ ویسے ہی، اس نے ذرا سے کندھے اچکائے۔ تم شرماتے ہوئے پہلے سے کئی زیادہ حسین لگتی ہو۔ براق نے اس کے سرخ بڑے رخسار نرمی سے سہلائے۔ وہ بالکل ساکت سی رہ گئی۔ چند لمحے بعد وہ بیڈ سے اٹھی اور سنگھار میز کی جانب بڑھی۔ براق اب بیڈ کی پشت کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھا، ایک ہاتھ ماتھے پہ رکھا جس سے اس کی تھکن صاف واضح ہو رہی تھی۔ اس نے ایک گہری سانس لی، پھر ماتھے پر سے ہاتھ ہٹایا اور سنگھار میز کے سامنے کھڑی نینا کو دیکھنے لگا۔ وہ اس وقت اپنے اسکارف پر لگی پنز اتارنے میں مصروف تھی۔ وہ اسے یوں ہی سحرزدہ سا ہو کر دیکھتا رہا۔ جب تمام پنز اتر گئیں تو اس نے وہ پن سنگھار میز پر رکھے اور پھر اپنے اسکارف کو ایک طرف سے اتارنے لگی۔ اسکارف اتارتے ہی اس کے لمبے سیاہ بال بند سے کھل کر سیدھے اس کی کمر تک پھیل گئے۔ اس کے سیاہ بال اور ان میں موجود لہروں نے سلطان کے دل کو ڈبو دیا۔ وہ جیسے کوئی خواب دیکھ رہا تھا۔ اس کے چہرے پر موجود تھکن جیسے یکدم غائب ہوئی ہو۔ وہ آہستگی سے بیڈ سے اٹھا اور اس کے قریب بڑھا۔ نینا نے سنگھار میں اس کے آئینے سے اسے خود تک آتے دیکھا۔ اس کی نظریں خود بخود جھک گئیں۔ اس کے قریب جاتے ہی اس نے نینا کا جیسے بغور مشاہدہ کیا۔ وہ واقعی خوبصورت تھی، یا شاید لفظ خوبصورت اس کے حسن کی تعریف بیان کرنے کے لیے کم تھا۔ اس نے اپنا ہاتھ نینا کی طرف بڑھایا، پھر اس کے بالوں کو نرمی سے سہلایا۔ وہ زیر لب معنی خیز انداز میں ہلکا سا مسکرایا۔ نینا کے رخسار ابھی تک گلاب کی پتیوں کی مانند سرخ پڑے تھے، اور یہ مزید سرخ تب ہوئے جب اس نے اپنے ماتھے پر براق کا لمس محسوس کیا۔ چند لمحے کے لیے وہ بالکل ساکت سی رہ گئی تھی، بالکل ساکت۔ اور پھر کچھ لمحے وہ براق کے پہلو سے گزرتی الماری کی طرف آئی۔ الماری میں سے اپنا نائٹ سوٹ نکال کر فریش ہونے چلی گئی۔ اس کے جاتے ہی براق کھل کر ہنسا۔ براق، تم بہت خوش نصیب ہو، اس نے خود سے کہا اور بیڈ پر دھیرے سے بیٹھا۔ واللہ، یہ تو کسی کو بھی دیوانہ بنا سکتی ہے، وہ زیر لب بڑبڑایا۔ نینا احسن، نہیں، نینا براق، یہ زیادہ اچھا ہے، اس نے مسکراتے ہوئے سوچا۔ وہ آج خوش نہیں، بہت خوش تھا۔ جائے نماز فرش پر بچھی تھی۔ وہ اس سے تھوڑا آگے جا کر جائے نماز بچھائے بیٹھا تھا۔ نینا نے اس سے تھوڑا سا ہی پیچھے کر کے جائے نماز بچھائی ہوئی تھی۔ وہ دونوں ابھی کچھ لمحے پہلے ہی شکرانے کے نفل پڑھ کر فارغ ہوئے تھے۔ اب ان دونوں کے ہاتھ اللہ کی بارگاہ میں دعا کے لیے اٹھے تھے۔ اے میرے اللہ، وہ جس کے قبضے میں ہم سب کی جان ہے، مجھے اس رشتے کو اچھے سے نبھانے کی توفیق عطا فرما۔ سلطانہ نے اللہ سے اس مقدس رشتے کی مضبوطی مانگی۔ اے میرے اللہ، وہ جو کن کہتا ہے تو فیکن ہو جاتا ہے، مجھے اس رشتے کو احسن انداز میں نبھانے کی توفیق عطا فرما۔ سلطان نے بھی اللہ سے اس رشتے کی مضبوطی مانگی۔ ہمیں کبھی بھی ایک دوسرے سے جدا مت کرنا۔ نینا نے زیر لب دعا کی۔ سیاہ آنکھیں خوشی سے نم تھیں۔ ہمیں ایک دوسرے کے حقوق پورے کرنے کی توفیق عطا فرما۔ براق نے زیر لب دعا کی۔ یہ رشتہ ان کے لیے بہت اہمیت رکھتا تھا۔ ہمیں یہ زندگی ایسے گزارنے کی توفیق عطا فرما جس میں آپ کی رضا شامل ہو۔ سلطانہ نے کہا۔ اللہ، ہماری الفت میں مزید برکت عطا فرما۔ سلطان نے کہا۔ یہ رشتہ ان کے لیے اللہ کی طرف سے خوبصورت اور انمول تحفہ تھا۔ ہمیں اگلے جہاں میں بھی ایک دوسرے کا ساتھ نصیب فرما۔ ان دونوں نے دعا کی۔ سلطان اور سلطانہ نے ہمیشہ کے لیے ایک دوسرے کا ساتھ مانگا۔ آمین۔ انہوں نے اپنی دعا مکمل کی۔